अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क भर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से डिबेट है। इस डिबेट में यही सवाल उठ रहे हैं कि अपोजिशन जमातें इस वक्त हुकूमत के खिलाफ किस एजेंडा के ऊपर खड़ी हुई हैं। जो अपोजिशन जमातें उनका एजेंडा यही है कि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं, लेकिन कौन सी पॉलिसीज़, उन पॉलिसीज़ को अब तक क्लैरिफाई नहीं किया जा सका, ना ही कोई ख़ास या किसी मखसूस सब्जेक्ट के ऊपर इसमें कोई बात हुई है। जो शेख रशीद साहब है वो ये कहते हैं कि ना कोई धरने से, रैली से ना कोई हुकूमत गिरेगी और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरेगी। यानी कि उनका इशारा पिछली दौर हुकूमत के हवाले से ही है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमात थी, एक बड़ी अपोजिशन जमात, और प्रोडक्टिव तरीके से किस तरीके से एजेंडा सामने रखकर उन्होंने बात की, रैलीज की, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी PMLN ने अपना टेन्योर पूरा किया। हालांकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स पैनामा के बाद जो पूरा ट्रायल उनको फेस करना पड़ा, उसके बावजूद भी एक टेन्योर उनको कंप्लीट ही उन्होंने किया। अब बात यहाँ पर आती है कॉन्स्टेंटली एक रिफ्ट की, जो कि वफाक और सूबों के दरमियान है। पर्टिकुलरली सिंध और वफाक के हवाले से रिफ्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जहाँ पे वफाक और सिंध हुकूमत जो है एक साथ बैठकर उस पर डिसीजन ले सकें। अगर हम जो आइलैंड्स है, ट्विन आइलैंड्स, उसके हवाले से बात करें, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। उसके हवाले से बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं उस पर मीडिया पे बात हुई है। कुछ फैक्ट्स के ऊपर आज भी हम बात करेंगे। अपोजिशन और जो हुकूमत है उनके रिफ्ट के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई अवाम को रिलीफ देने के लिए है या ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गेम स्कोरिंग कर रही है इस वक्त अपोजिशन जमातें। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं आरिफुल्लाह जदून साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कैस मंसूर शेख साहब मौजूद हैं, हमारे साथ समाजी रहनुमा और तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सर जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो PDM और BSI जो अपोजिशन जमातें हैं, इनके हवाले से आपको क्यों लग रहा है कि जो मौलाना साहब हैं उनकी लीडरशिप में रह कर बिलावल और मरियम बीबी जो हैं वो एक इंतशार फैला रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले अलवीना आपका शुक्रिया कि अपने पार्टी मौक़िफ़ पेश करने का मौका फराहम किया। देखिए, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, ये जमहूरियत का हुस्न है और हर जमहूरी पार्टी का हक़ है कि वो अपना पावर शो करे, अपने वर्कर्स को जो है वो रोडों पे ले आए, और होना तो ये चाहिए कि कोई एजेंडा हो। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के पास इस वक्त कोई एजेंडा नहीं। ये मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ का पहली तारीख़ होगी कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर ना तो कोई इल्ज़ाम है कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, और जलसे करना इनका हक़ है। ये ग्राउंडें भरे, रोडें भरे, आवाम को निकाले। अगर ये समझते हैं कि महंगाई है या जो भी है, मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन है उनका ना तो महंगाई से कोई सरोकार है, क्योंकि PDM का हिस्सा पाकिस्तान पीपल पार्टी भी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ ऑलरेडी जो है वो सिंध में गवर्नमेंट है जो मुसलसल कंटिन्यू है गुज़श्ता 13 सालों से। कारकिर्दगी आपके सामने है। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम मौजूद है। पीपल पार्टी जो है वो इस शहर के साथ, क्योंकि 18वीं तरमीम के समारात से कराची महरूम रहे, पीपल पार्टी को अपनी कारकिर्दगी पर नज़रसानी करनी चाहिए। और अपोजिशन को देखो, ये लोग जब हुकूमत में थे तो इनकी कोई कारकिर्दगी नहीं थी। इन्होंने पाकिस्तान को लूट के ये हाल कर दिया। जो पाकिस्तान इमरान खान को मिला वो आप सबके सामने है। इस वक्त जो अपोजिशन जमात में जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो एक मूवमेंट सामने है, क्या ये वाकई अवाम को रिलीफ के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं या फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इंतशार फैला रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आवाम की रिलीफ के लिए, मैंने तो आपको बता दिया, अगर पीपल पार्टी आवाम को रिलीफ देना चाहती है तो सिंध में डिलीवर करे। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, अपने बच्चों के साथ बाहर बैठा हुआ है, और वीडियो कॉल पे आके तकरीर करते हैं कि भाई जो बाहर नहीं निकला वो बुज़दिल होगा। तो सबसे पहले उसको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, अपने बेटों को लाके जो है रोडों पे, और फिर जाके कौम के बेटों को बाहर निकाले। और आपके सामने इन्होंने गुजरावाला में, बाग जना में, वहाँ जो जना ग्राउंड है उसमें जलसा करने का कहा। अब इनके पास इतने लोग नहीं है कि वो ग्राउंड को भर सके। अब खुद GT रोड पे आ रहे, बहाने बना रहे, हुकूमत जो है जलसा
जलसा नहीं करने दे रहे, हुकूमत ये है, हुकूमत हमारे जो है पोस्टरें गिरा रहे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत पे यकीन रखती है, ठीक है, और ये लोग शौक से जलसे करे, जहां मर्जी जलसे करे। अगर हुकूमत के खिलाफ इनके पास कोई एजेंडा है तो आवाम को बताएं। एजेंडा है जिस तरह कैस, आप क्या समझते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है अपोजिशन जमातों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम रैलीज भी निकालेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इन्फ्लेशन के अलावा जो है वो कह रहे हैं आप बस प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस्तीफा दे दें। कोई ग्राउंड्स तो होने चाहिए ना पॉलिसीज में। एज एन आप जनरली किसी पॉलिसी को अगर तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप उसको इलेबोरेट करके बता सकते हैं या कोई उसका ऑल्टरनेट प्लान दे सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बिल्कुल जदून साहब ने बहुत अच्छी बात की है, बड़े सीनियर हैं कि जी उनके पास कोई एजेंडा नहीं, ना हमारा आटा महंगा हो, ना चीनी महंगी हो, तो वो इन्फ्लेशन में आ गया ना एक ही, उसके अलावा इलेबोरेट। ये देखें, नहीं इसके अलावा रह क्या जाता है। कोरोना को आपकी गवर्नमेंट कंट्री के लोगों ने बेयर किया, उसके बाद ये रेंज में आ गया। नहीं, कोरोना में आपको नहीं लगता कि अगर ऑपोजिशन जमातों में से कोई और कोई भी हुकूमत कर रही होती तो क्या हम लोग इतना भी सरवाइव कर पाते? नहीं, डेफिनेटली। जो कि यहाँ पे कराची में अगर आप देखें तो कराची इज़ अ वेरी लकी सिटी, और ये सूबा भी बड़ा लकी है क्योंकि एनजीओज हैं यहाँ पे। आप देखें कभी यहाँ पे आपने सिंध हुकूमत ने जो जिस तरीके से लॉकडाउन का दूसरे प्रोविंसेस में एम्बुलेंसेस गवर्नमेंट चलाती, यहाँ पे नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ ईदी, बिकॉज ऑफ छिपा। तो यहाँ पे इनको ये लिबर्टी रहती है हमेशा कि इनको ज्यादा इतना काम नहीं करना पड़ता। इवन आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी भी डिलीवर नहीं कर सकी, और जब तक कोरोना का लॉकडाउन था उसमें इन्होंने क्या किया, अगर बारिशों से पहले तैयारी कर ली होती, उन्होंने रोड्स बना ली होती, नालों का काम करा लिया, तो इधर भी पूरे पाकिस्तान में भी तो ये प्रॉब्लम्स ना आती। फिर दूसरा सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, मैं डू यू रियली बिलीव कि 2 साल में एवरीथिंग कैन बी फिक्स, और जो प्रायर टू दैट जितने भी मसाइल थे वो मतलब अनएड्रेस्ड इतने सालों से, डेकेड से वो रहे, अब 2 साल में कैसे फिक्स हो जाएगा? टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम बताऊं क्या है जी? सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चैनल वाले चाहो ना तो ये लोग सारा काम करने विद इन 90 डेज कराची भी सही। तो सर मेरे ख्याल से तो ऑपोजिशन के ऊपर बहुत प्रेशर है, ये तो हुकूमत के ऊपर, इलेक्टेड नहीं है। आप इलेक्टेड लोगों के हलकों में जाके ही प्रोग्राम करें। अगर आप सारे चैनल्स ने वहां पे काम शुरू कर दिया ना, सर आपको नहीं लगता पूरा मीडिया इस वक्त हुकूमत से सवाल कर रहा है, हुकूमत के ही खिलाफ है? नहीं, खिलाफ तो है, आप इसीलिए रेटिंग्स के लिए पॉलिटिशियंस बुला लेते हैं। इसी की जगह आपने नॉर्मल लोग बुलाए होते, कोई शोरूम वाले बुलाए होते, सब्जी वाले बुलाए होते, तो वो चीज़ें रिड्यूस भी कर देते। लेकिन पॉलिटिशियन नहीं कर पा रहा। आज आप देखें 12-13 साल से मुशर्रफ साहब के जाने के बाद हम यही तो बोल रहे हैं, क्या किया आपने डिलीवरी? आज कराची वहीं का वहीं है, क्या इंप्रूवमेंट हुई? 1-2%। अच्छा ठीक है, एक इम्प्रूवमेंट की भी जब बात आती है तो वहां पे भी तो कन्फ्लिक्ट्स और रिफ्ट सामने आ जाता है। ट्विन आइलैंड का ही मामला देख लेना, सिंपल सी बात है, बार बार गवर्नर साहब आके बोल रहे हैं कि रेवेन्यू सिंध हुकूमत को मिलेगा, आपका ही रेवेन्यू है, आपके ही जजीरे हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आखिर सिंध हुकूमत को क्या मसला है? मैम, इसका मतलब है कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, तो इसका मतलब है पीटीआई के किसी को इलेक्ट नहीं होना चाहिए। आज मैं यूसुफ गोट गया, वहाँ पे मैं काफ़ी अरसे से काम करवा रहा हूँ। आज मैंने गटर के पूरे ढक्कन आज कंप्लीट करवाए। आप बताएं वहाँ पे एमएनए कौन है, एमपी कौन है वहाँ का? उनसे पूछें तो वो कहते हैं हमारा ये है नहीं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। तो वो इलेक्ट क्यों हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको फंड भी दिया, सारा किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब 1 साल पहले, लेकिन 1% काम नहीं हुआ। एक एमएनए एमपीए जो मेजॉरिटी इलेक्ट हुई है, ठीक है, रेंज तो में आपको नजर नहीं आया। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट वन एमएनए फंड या जो फंड, या फिर आप उसकी बात कर ले फेडरल का जो एक जुरिसडिक्शन है जितना पॉसिबल है, व्हाई आर वी इग्नोरिंग दैट प्रोविंशियल डोमेन? आपका काम इतना बड़ा नहीं है। मेरे जैसे एक आम, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मैं सईद गनी साहब के ऑफिस गया, मैंने कहा सर मुझे डिफेंस व्यू करना है तो आप मुझे मशीनरी दें। मैंने उनसे मशीनरी दी एंड इन 2 days मैंने डिफेंस व्यू सारा साफ करवा दिया। अच्छा, डिफेंस व्यू इज नॉट अ स्मॉल प्लेस, आपको मेन रोड दे, कचरा वगैरह सब करवा दिया। यूसुफ गोट में मैं काम करवा रहा हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गटरों का पूरा सिस्टम खुद सही करवाया। कितने दिनों में? जस्ट इन 4 days। अच्छा, ये जितने लोग इलेक्टेड हैं, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत अपील की कि जिस एरिया में आपका या किसी भी पार्टी का एमएनए एमपीए नहीं डिलीवर कर रहा उसे रिजाइन लें, एक दफा रिजाइन लें, ये सारे काम करेंगे मैम, और सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसमें कैसे आप ये नहीं समझते कि क्या ये एक डोमेन है, एमएनए या एमपीएस की आप बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या ज्यादा बड़ा रोल नहीं है? मैम, क्या एमएनए एमपी करवा नहीं सकता? अगर कोई एमएनए किसी भी प्रोविंशियल मिनिस्टर के पास चला जाए तो रिफ्यूज कर देंगे। वो करा सकते हैं काम अगर उनकी विल हो।
آپ بتائیں آپ کو کس ایریا میں ایم این اے ایم پی ایس کراچی میں نظر آئے؟ اگر آپ بھی کہیں قریب رہتی ہیں اور آپ گزرتی ہوں، نہیں آئے ڈیورنگ رین، صرف این جی اوز نے کام کی. آپ کو نظر آئے ہوں گے چھیپا، سیلانی، یہ لوگ نظر آئے ہوں گے. all of the MNAs and MPs نا کہ کوئی بھی میجورٹی کی ہم بات کرتے ہیں، میجورٹی نہیں. میں نے پورا کراچی میں سمو گوڈ گیا، ابراہیم حیدری گیا، اورنگی گیا، ادھر جن ایریاز میں نے کام کرا، میں نے اوور 300 گھروں کو جو ڈیمیج ہوئے تو ان کو اپنی پاکٹ سے رینوویٹ کیا، ان کی جو روفس بنوائی، والز بنوائی، یہ سارا کام میں نے کیا. اور کتنے دنوں میں اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ کام ہے کتنا ایزی. اگر آپ ایک حلقے میں آپ کے 24 شاید ایم این اے یہاں پہ، تو یعنی سندھ حکومت بری الزام ہے. جی دیکھیں دونوں گورنمنٹ ہے نا، آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں، وہ فیڈرل پہ ڈالتے ہیں. چلے آ جاتے ہیں آئین کا دیکھ لیتے ہیں نا. آئین میں جو جورسڈکشن ہے، جو آفٹر 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب امینڈ ہوا کانسٹیٹیوشن ہمارا، اور کانسٹیٹیوشن کے امینڈ ہونے کے بعد خود مختار اس کو جو کیا گیا صوبے کو ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں اور بلدیات میں کس طریقے سے انٹر کنیکٹ کریے، تو پھر یہاں پہ مین رول تو پھر صوبے کا آ جاتا ہے. 20% ایم این اے نہیں کر سکتا جیتا ہوا. نہیں آپ صرف ایم این اے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایم پی اے نہیں کر سکتا. ایم پی چلے پروونس پر آ جاتے ہیں نا. پروونس ابراہیم حیدری چلے جائیں پیپلز پارٹی کے، ٹھیک ہے، چلے جائیں سمو گوڈ میں کیا ہوا، سمو گوڈ میں کیا ہوا، سمو گوڈ میں بھی پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے میں آپ کے اسٹیٹمنٹ کو اس سے میں اگری کر لیتی ہوں. ایم این اے ایم پی ایس کی بات، فنڈز کی بات، اس کو الگ کر دیں. لیکن ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بجائے کہ فنڈز میں ہم لوگ ان کو جکڑ کے رکھیں، ان کا کام زیادہ ہائر پرپز کا لیجسلیشن کا، جو کہ اس ملک میں نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. ان کو لیجسلیشن کرنا چاہیے، قانون سازی کی طرف آنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے اوپر. جو ہمارے کراچی کے جتنے بھی گریونسز ہیں، ایز لانگ ایز this provincial government and local government they are not interconnected to each other، یہ معاملے حل نہیں ہو سکتے. کراچی کا سولوشن کیا ہے پھر؟ میں ان کے پاس گیا، سراج قاسم تیلی صاحب کے پاس. میں نے کہا یہ تو گورنمنٹ تو کوئی نہیں کر رہی، نہ فیڈرل کر رہی ہے نہ پروونشل کر رہی ہے. آپ سیالکوٹ والا ماڈل سٹارٹ کر دیں. واٹ سیالکوٹ ماڈل از، انہوں نے ایک ٹیکس لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ٹیکس. سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی، انہوں نے اپنے پیسوں سے ایئرپورٹ بنایا، انہوں نے اپنے پیسوں سے پارکس بنائے، اپنے پیسوں سے روڈز بنائے. میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا چلیں ہم آپ فیڈریشن میں بھی انہوں نے اس کوسچن کو ریز کیا کہ پھر ہم لوگ کرتے ہیں. آپ کا سائٹ ہے کرنگی ہے، لانڈی ہے، ملیر ہے، ٹھیک ہے، اگر ان ایریاز میں چلے جائیں جو انڈسٹریل زونز ہیں ہیوی قسم کے، اگر پھر بزنس کمیونٹی چاہے تو کر سکتی ہے. اور بزنس کمیونٹی اب شروع ہوگی. میں بھی تو بزنس مین ہوں نا، میں اپنی جیب سے کر رہا ہوں، تو فنڈ تو نہیں میں جنریٹ کرتا. اور دیر از نو ادر سولوشن. اور اگر آپ چینل والے ان کے حلقوں میں جا کے، اگر جیسے 2-3 ایئرز پہلے ہوتا تھا کہ اس ایریا میں چلے گئے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے ابھی بھی، بالکل، اگر یہ جائیں وہاں پہ آپ کریں تو اسی بہانے سے ان کی روڈیں بن جائیں گی، ان کے گٹروں کے ڈھکن لگ جائیں گے. آپ لوگوں کے صرف 3 months چاہیے کہ اگر، اور دوسرا ان پولیٹیکل پارٹیز کو 3 مہینے نہ بلائیں، آپ ان کے کسی لوگوں کو نہ بلائیں تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیلیور کر دیں گے. ایسے ڈیلیور نہیں ہو رہا. 12 سال میں آپ نے بھی دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا کہ صرف آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. ابھی بھی بلیم گیم چل رہا ہے نا. اس کے ساتھ ہم کر نہیں سکتے. صاحب یہ بلیم گیم والا جو یہ کام ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ سالوں سے اسی طرح سچویشن چل رہی ہے. وفاق صوبے کے اوپر ڈال دیتی ہے، صوبہ وفاق کے اوپر ڈال دیتا ہے. صوبے سے کوسچن ہوتا ہے تو وہ لوکل پالیٹکس کو جو ہے کوسچن کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بلیم گیم کانسٹنٹلی چل رہا ہوتا ہے. کہیں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کی بھی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی رفٹ سامنے آ جاتی ہے. کیسے سولوشنز کی طرف جائیں گے؟ ہم وہ سیاست کیوں کرتے ہیں جہاں پہ صرف تنقید برائے تنقید ہوتی ہے؟ ہم وہ سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ اپوزیشن جماعتوں کی اس وقت میں بات کر رہی ہوں کہ جدھر آپ لوگ عوام کو ریلیف کی طرف لے کر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں نہایت ہی احترام کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے قریبی ساتھی راشد ربانی بھائی جو کہ انتقال کر گئے ہیں، آپ کے توجہ سے میں تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے جو ہے وہ کل پڑھیں اور ان کو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جگہ عطا فرمائے. بات یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو الزامات جب لگتے ہیں نا، الزامات لازمی سی بات ہے کسی بنیاد پہ لگتے ہیں الزامات. کمال بات بتاؤں، اس ملک کے اندر اگر میں بات کروں تو 60% دیہی علاقے ہیں اور 40% جو ہے وہ شہری علاقے ہیں. اگر کسی جگہ چوری ہو جائے نا تو پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے، اس قوم کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ بات یہ کہ چوری کس نے کی ہے. اس میں اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ، کیونکہ میرے بھائی نے کہا کہ جمہوریت کا حسن ہے تنقید کرنا، اور تنقید اچھی ہوتی ہے. بات یہ کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہو، تنقید برائے اصلاح ہو تو پھر اچھی ہوتی ہے. تنقید ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں، بات یہ کہ پائپ لائن میں بھی آتی ہے اور بہت ساری چیزوں پہ کام بھی ہوتا ہے. کیونکہ بھائی نے بھی جو بات کی ہے، مجھے ایسا لگا کہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ملک کو NGO چلا سکتے ہیں، ٹرسٹ چلا سکتے ہیں، سیول سوسائٹی چلا سکتے ہیں، یا MN MPs کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس ملک کے اندر تمام NGOs کو جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے پارٹیسپیٹ کراتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے آ کے NGOs کو بٹھایا کریں اور وہ آپ کو بتائیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، اس ملک میں کرنا کیا ہے. بات یہ ہے کہ 18 ماہ کا بچہ چھوٹا نا چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے، دوڑنا سٹارٹ کرتا ہے. ابھی اس وقت موجودہ حکومت اس وقت 22 مہینے ہو چکے ہیں، یہ گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور بات اب یہ کر رہی ہیں کہ اس وقت کس کی کیا ذمہ داری ہیں, کس کی کیا رسپانسبلٹی ہیں. 18ویں ترمیم پہ بھی آپ نے جدھر گود سے اترنے کی کوشش بھی کرتا ہے ادھر آپ لوگ واپس بٹھا دیتے ہیں. اب تو یہ تو ان کو سمجھنا ہے نا کہ بات یہ ہے کہ گود میں اترنے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر جانا لاہور اور نکل پشاور کی طرف جائے نا تو پھر آپ پہنچ نہیں سکتے. تو پھر آپ لوگ سارا کام جو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وفاق آپ کی ہی جو آپ جہاں پہ آپ لوگ کہیں جیسا آپ کہیں وفاق وہیں پہ وہی ایڈمنسٹر کرے, وہیں پہ وہ کام سٹارٹ کرے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا تھا نا, بات یہ کہ جو وزیر اعظم صاحب حلف لے رہے تھے اس وقت لازمی سی بات ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ تمام ممبران موجود تھے, اور قومی اسمبلی کے اندر جب حلف اٹھایا تھا تو اس کی یقین دہانی کرائی تھی کہ میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کروں گا, میں آئین کی جو ہے وہ بالادستی کی بات کروں گا, میں قوم کو ایک بہترین قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹ دوں گا, میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ مکانات دوں گا, میں گورنر ہاؤس کو فارن پالیسی کی بھی بات کی تھی, آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں 50 لاکھ مکانات دوں گا, پھر میں جو ہے وہ 100 دن میں عافیہ صدیقی کو لے کر آؤں گا. فارن پالیسی سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ میں وہی آ رہا ہوں, دیکھیں وہی آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. یہ سب چیزیں وہ جو وزیر اعظم نے ذمہ داری کے اندر چیزیں لی تھی کہ وزیر اعظم کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, جو قوم ہوتی ہے نا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ہیلتھ کے معاملات جو ہے وزیر اعظم صاحب اس میں لوگوں کو ریلیف دے گا, جو ادوات ہیں سستی کرے گا, جو ہاؤس ہولڈ آئٹم میں آٹا چینی پتی گھر میں جو اشیاء استعمال ہوتی ہے انفلیشن کا معاملہ ہے نا, یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. چلیں جی ٹی پی ریٹ ملک کا اٹھائے گا, اوپر لے کے چلا جائے گا, جی ٹی پی ریٹ لے کے اوپر چلا جائے گا, اور ملک کے اندر جو افسرانسی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرے گا. نہیں کیا آپ فارن پالیسی سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں پہلے تو فارن پالیسی میں تو بعد میں آئیں گے, ابھی تو اس وقت جو نیشنل پالیسی ہے اس نیشنل پالیسی کے اوپر بات کر لیں کہ ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو وزیر اعظم کی ذمہ داری میں ہوتی ہے. لیکن فرسٹ ڈے سے وزیر اعظم صاحب نے کیا کام سٹارٹ کیا, میں نے کہا نا کہ آپ غریب آدمی کو جو ہمارے پاس 60% لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ چور کون ہے. ایک پچھلے 22 مہینے سے ایک ہی شور شرابہ ہے, وہ بھی چور ہے, این آر او نہیں دوں گا, وہ بھی چور ہے, فلاں بھی این آر او نہیں دوں گا. کیا واقعی آپ لوگ موومنٹ اور ریلیز این آر او کے لیے کر رہے ہیں یا ریلیف کے لیے کر رہے ہیں یا عوام کے لیے؟ دیکھیں این آر او تو جن لوگوں نے لینا تھا نا, جن کو کہتے ہیں میں چپڑاسی نہ رکھوں, ان کو این آر او دیا. وہ اس کے پاس بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اس کو این آر او دیا, وہ بھی ان کے ساتھ اتحادی ہے. کہتے تھے کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جس کے ساتھ میں سب کے ساتھ تعاقد کروں گا لیکن میں ایم کیو ایم کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن وہاں بھی انہوں نے این آر او دیا. اس کو کہتے ہیں این آر او. اب دوسری بات کرتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کیوں پی ڈی ایم باہر نکلی ہے. پی ڈی ایم اس لیے باہر نکلی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے پی ڈی ایم یہ بات کر رہی تھی, اپوزیشن جماعتیں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ جو الیکشن ہوئے یہ بات ہی کہ الیکشن نہیں ہوئے, یہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ 4 حلقوں میں 126 دن کا دھرنا دیا تھا انہوں نے, 126 دن کا 4 حلقوں میں دھرنا دیا تھا انہوں نے. اس قوم کا 126 دن برباد کیے 4 حلقوں پہ. لیکن اس کے اندر کیا ہوا, جس طریقے سے آر او کا رزلٹ روکا گیا, جس طریقے سے آر ڈی ایس سسٹم بند کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے کہتا ہے پیچھے سے کسی جو کچھ کیا گیا. دیکھیں نا یہ تو بات ہوتی ریکارڈ باتیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو بعد میں نکل کے آئیں. جس طریقے سے ووٹ ہمیں جو لوگوں نے ڈالے تھے وہ جا کے کچرے کے ڈبوں میں سے نکل رہے ہیں, اسکول کے اندر سے بوریوں کی بوریاں بن کے نکل رہی ہیں. اور بہت ساری چیزیں نہیں, شارٹ بریک لوں گی, یہیں سے کنٹینیو کروں گی آفٹر شارٹ بریک. سے انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر رہے تھے, ان کا سٹانس جان رہے تھے کہ کیا جو پی ڈی ایم ہے وہ عوام کے ریلیف کے لیے ریلیز کر رہی ہے, اور یہ جو سارا ڈائلاگ ہو رہا ہے, ریلیز پروٹیسٹ ہو رہی ہے عوام کے ریلیف کے لیے یا یہ کوئی اپنا پرسنل گین ہے اس کے لیے؟ جی نہیں, دیکھیں پی ڈی ایم کی اگر میں بات کروں, یہ جو ہماری جو اپوزیشن جماعتیں سب ایک پلیٹ فارم پہ آئی ہیں, راستہ انہوں نے دکھایا ہے. اگر میں بات کروں 1 سال تک پی ڈی ایم نہیں تھی اور 1.25 سال تک پی ڈی ایم نہیں تھی, لیکن 1 سال تک اس لیے پی ڈی ایم نہیں تھی ریزن ڈیٹ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید اے پی سی تو بار بار ہو رہی تھی نا, اے پی سی ہونا اور پی ڈی ایم ایک تحریک چلنا دو الگ الگ باتیں. اے پی سی کے بعد بھی تو آپ کی کلیمز تھے نا, نہیں کلیمز تو تھے نا کہ ہم آئیں گے باہر. اے پی سی کے اندر بھی کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں, مولانا فضل الرحمان کہتے تھے استعفے دے دیں, بہتر استعفے دے کے گھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے جو یہ صبح شام لگایا ہوا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, جو چاہ رہے ہیں کہ سب استعفا دے دیں. میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا بلاول صاحب نے کہ بات یہ ہے کہ ہم استعفے دیں گے تو پھر اس ملک کے اندر پھر آئین کی بالادستی کہاں ہوگی, پھر رول آف لا کہاں رہے گا. ان کو انہوں نے کہا ٹائم مانگے, جو ٹائم انہوں نے مانگا ان کو پورا ٹائم دیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں الوینا کسی چیز کی حد کر دی ہے نا, مطلب آنکھوں والے بندے کو انہوں نے اندھا کر دیا ہے, غریب آدمی کو روڈ پہ لٹا دیا ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا, کیا آپ لوگوں نے کیا کیا تھا, آپ لوگوں نے کوئی بہت زیادہ ریلیف پرووائڈ کیا تھا, انفلیشن نہیں تھا, ڈالرز بالکل ٹھیک تھے, روپی اپریشیٹ نہیں ہو رہا تھا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتا تھا ہمارے پاس, فارن پالیسی بہت
بہت زیادہ ایکسلنٹ تھی, یہ تمام تر ایکسلنٹ سیناریو. ہاں جی میں بتاتا ہوں, دیکھیں اب جو پی ڈی ایم جو جماعتیں موجود ہیں نا, میرا خیال ہے 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ مجھے دیجیے گا. ہم نے جب ان کو پاکستان دیا تھا نا 47 روپے چینی کے ساتھ دیا تھا, اور اس وقت ان کے جو چور تھے نا 105 روپے دے لے کے چلے گئے. وہ تو ہر سال بڑھ رہی ہے نا ویسے. دے دیجیے گا مجھے. ہم نے جب ان کو آٹا دیا تھا نا وہ 42 روپے کلو تھا, اس وقت 75 روپے پہ لے کے چلے گئے. ہم نے جب ان کو بجلی دی تھی نا اپوزیشن نے 8 روپے یونٹ دیا تھا, ابھی 22 روپے اور 2 روپے کچھ انہوں نے کل بڑھایا. جب ان کو پاکستان دیا تو 47,000 روپے پر تولہ سونا دیا تھا, جو اس وقت اب 1,30,000 روپے لے گئے. ہم نے جب ان کو پاکستان دیا تھا 116 روپے کا ڈالر تھا, جو کہ یہ لوگ لے کے گئے 170 روپے کا ڈالر. آپ کو نہیں لگتا اس میں اس ملک کا جی ٹی پی ریٹ 5.8 تھا, آج مائنس پلس صفر بھی لوگ لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے, میں آؤں گی دوبارہ آپ کی جانب. یہاں پہ میں عارف اللہ جدون صاحب سے بات کرتی ہوں. عارف اللہ صاحب, یہ جو تمام تر کلیمز ہیں اپوزیشن جماعتوں کے, اس کلیمز کے اوپر ان کا یہی ہے کہ انفلیشن کی وجہ, جو مہنگائی کی وجہ ہے, وہ آپ کی بالکل غلط پالیسیز ہیں, آپ لوگ نااہل ہیں, آپ کی حکومت نااہل ہے, آپ کا پورا کیبنٹ نااہل ہے. کیا یہی وجوہات ہیں؟ دیکھیں الوینا, سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں کہ حکومت کا جس بھائی نے ایجنڈا بتا دیا کہ سب سے پہلے ہمارا دانلی ہے, تو دیکھیں اس نے 4 حلقوں کی بات کی. 2013 کے الیکشن میں 450 پٹیشنیں دائر ہوئی تھی الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ اور مختلف عدالتوں میں. اس الیکشن میں صرف 90 پٹیشنیں دائر ہوئی اور اس میں 47 پی ٹی آئی کے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دانلی ہوئی تو آپ نے 22 ماہ آپ کیا کر رہے تھے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, مجھے نہیں, آپ انٹرفیئر نہیں کرو, مجھے بات کرنے دیں. مجھے آپ بات انہوں نے آپ کو سنا, ابھی تحمل رکھیں, ان کو سن لیں. تحمل تو ہے نہیں. ناراض ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی آج مولانا صاحب کی قیادت میں جا کے کوئی تحریک چلا رہی ہے تو مبارک ہو آپ لوگوں کو. کہاں بھٹو کی پارٹی, کہاں عورت کی حکمرانی حرام, اور آج کی پی ڈی ایم. اب پی ڈی ایم سے آپ لوگ کیا معنی نکالتے ہو اور عوام کیا معنی نکالتے ہو, وہ بھی آپ کے سامنے. آپ تحریک چلاؤ, عمران خان کو جو آپ نے پاکستان دیا تھا وہ پاکستان کی بات کرو. آپ نے کس جو پاکستان آپ دے رہے تھے وہاں دہشت گردی تھی, وہاں افراتفری تھی. جو پاکستان آپ دے رہے تھے وہاں پر لاقانونیت تھا. کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں لاشیں گری. آپ جو ہے ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کا اتحادی ہے. جو ایم کیو ایم آپ کی اتحادی تھی وہ ایم کیو ایم ہماری اتحادی نہیں ہے. اس ایم کیو ایم کو جو آپ کی اتحادی تھی, ڈیلی کراچی میں لاشیں گرتی تھی, اور اس وقت کے اسٹیٹ منسٹر آ کے 90 پہ نعرہ لگاتے تھے کہ الطاف زرداری بائی بائی. آپ لوگ بھول گئے گزشتہ 36 سال کی سیاست. انگریزوں کو کتے نہلانے والے کس نے کہا تھا؟ آج آپ لوگ بغلگیر ہو رہے ہو. تھوڑی سی اپنی سیاست پہ بھی شرم کرو. اگر یہی سیاست ہے تو ایسی سیاست پہ لعنت کہ آج ایک دوسرے کو گالیاں, اور کل پاکستان تحریک انصاف جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو قائد عمران خان, اس ملک کا پرائم منسٹر, جس نے 22 سال جدوجہد کی, کوشش کی, فوجیوں کی نرسریوں میں نہیں پلا, فوجیوں کی کسی امیر کے ساتھ وہ وزیر خارجہ نہیں رہا, کسی امیر نے اس کو سیاست نہیں سکھائی. عمران خان نے 22 سال جدوجہد کے بعد اس ملک کا پرائم منسٹر بنا. جہاں تک دانلی کی بات ہے, ہمیں پھر ایم کیو ایم کی 6 سیٹوں کی ضرورت نہیں تھی. جہاں اتنی دانلی کر لی وہاں 15 سیٹوں پہ اور بھی کر سکتی تھی. لیکن یہ دانلی کا شور مچانے والوں, آپ لوگ اپنے گریوانوں میں جاننے کی ضرورت ہے. سندھ کے عوام کو ڈیلیور کرو. پاکستان کے 4 صوبے, 4 صوبوں میں سب سے پیچھے ہے سندھ صوبہ, سب سے آخر نمبر ہے سندھ صوبے کا. یہاں لاقانونیت دیکھو, یہاں پہ ہیلتھ کا آپ دیکھو کہ صحت کی کیا صورتحال ہے, ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے, یہاں پر ڈیولپمنٹ کی کیا ضرورت ہے. 20 منٹ کی بارش پورا شہر ڈبو دیتا ہے. اور یہ بات کرتے پی ڈی ایم کی جلسوں کی, پی ڈی ایم جلسے کرے, بالکل کرے. عمران خان کی اگر کوئی نااہلی ہے, کوئی کمزوری ہے, اس پہ آواز اٹھائے. لیکن جو آپ کا ایجنڈا ہے, آپ جو احتساب ہے وہ آپ کے احساب پہ سوار ہے. آپ احتساب کے عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ بھی آپ پارن پالیسی کی بات کرتے, وہ بھی پارن پالیسی تھی جب میمو گیٹ سکینڈل ہوا تھا, وہ بھی پارن پالیسی تھی جب ڈان لیکس تھا. کیا تھا آپ کے دور میں؟ تو ملک کا کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا.
آپ کے دور میں تو سشما سوراج جو انڈیا کی وزیر خارجہ ہے وہ ہر محفل پہ چاہی رہی, ہر پروگرام میں چاہی رہی, دنیا کے ہر ملک پہ چاہی رہی. آج پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے, پاکستان کا وزیر خارجہ ہر جگہ چاہا رہتا ہے. میں یہ ایڈ کرتی چلوں کہ ابھی انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں بھی پاکستان کی خبر یہ چھپی ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک اور ڈپلومیٹک ون ہے. 169 ووٹس ہم نے حاصل کیے ہیں UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے, جہاں پہ وہ کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں, اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ رائٹ کینڈیڈیٹ فار رائٹ منسٹری ہیں, کیا اگر رائٹ کینڈیڈیٹ آپ باقی کیبنٹس میں بھی لے آئیں اسی طرح ہماری سکسیس ہوگی؟ یہ بات آپ کو نہیں لگتا کہ جو اپوزیشن آپ کو کہتی ہے کہ غلط لوگ ہیں, یعنی جدھر فورن پالیسی میں اچھا بندہ ہے ہو رہا ہے, جہاں پہ کارکردگی کی بات ہوتی ہے, اس ملک کا پہلا پرائم منسٹر ہے, جہاں جہاں پہ کمزوری ہے وہ خود بات کرتے ہیں. اس دن وزیر خارجہ اور وزیر خوراک اور ہمارا فینانس کا جو وزیر ہے, میں دیکھو وہ بیٹھے, انہوں نے مہنگائی, دیکھو مہنگائی کی میں بات کر رہا ہوں, مہنگائی کی میں بات کر رہا ہوں. ہم خود سیکنڈ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ عوام کو سہولتیں نہیں مل رہی, جہاں جہاں پہ کمزوریاں ہیں, وہ کمزوریاں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور عمران خان ایک کپتان ہے, وہ غلطیوں سے سیکھ کے آتا ہے. جو غلطی ہوتی ہے دوبارہ نہیں دہراتے, اور آپ لوگوں نے تو غلطیوں پہ غلطیاں کی. جو پاکستان آپ کو ملا تھا اس پہ $12 ارب کا قرضہ تھا, جو پاکستان آپ چھوڑ کر گئے کتنے $30 ارب کا قرضہ ہو گیا. یہ قرضے کون ادا کرے گا؟ آپ ٹیکس کی بات کرتے, ٹیکس نہ لگے, کہاں سے قرضے لائے؟ عمران خان کہاں سے پیسہ لائے؟ اب الحمدللہ $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گئے تھے, آج $3 ارب ہے. پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے, پاکستان ٹریک پہ آ رہا ہے, بیرونی دنیا میں پاکستان کی عزت جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. آپ کو تکلیف اس بات پہ. دوسرا جو پی ڈی ایم کو تکلیف یہ ہے, پی ڈی ایم کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ فوج عمران خان کے ساتھ ہے یا عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے یا فوج سیاست میں مداخلت کر رہا ہے. پی ڈی ایم کو تکلیف یہ ہے کہ فوج کیوں سیاست میں ایسا نہیں لے رہے, کیوں جو ہے ہمارے کیسوں میں ہماری ہیلپ نہیں کر رہے, کیوں ہمیں نہیں چھڑا رہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے وہ این آر او کا معاملہ ہے. این آر او چاہتے, اگر پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے تو ان کو کس طریقے سے آپ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے؟ دیکھو اس میں عمران خان کو اور حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں پہ پیپل پارٹی مولانا فضل الرحمان کے نظریے کے محتاج ہو جائے, جہاں پہ مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کے نظریے کے محتاج ہو جائے, جلسوں میں ورکر عوام ایک دوسرے سے پوچھے گا آپ کون سی پارٹی سے ہو, وہ کون سے پارٹی سے ہو, ایک پارٹی کی بریانی چلے گی, دوسرا نعرہ بٹو کا چلے گا, ادھر سے جو ہے کیا چلے گا, اور ایک سال بعد پھر دیکھ لینا پھر ایک دوسرے کو چھوڑ کے نعرے ہوں گے. فورن منسٹر تو ہمارے اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آتی ہوں اسی پر آپ سے فورن پالیسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ رائٹ کینڈیڈیٹ فار رائٹ جاب یہ کہا جاتا ہے, اور کیا یہی وجہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں رائٹ کینڈیڈیٹ ہیں اسی لیے فورن پالیسی میں ڈے ون سے ڈپلومیٹک ونز ہو رہی ہیں؟ بہت ونز ہو رہی ہیں, بہت اچھا کام کریں. ایون اگر کرونا نہ ہوتا, آپ دیکھیں ٹرکی نے آن ارائیول کر دیا, سعودی عربیہ نے, ایجپٹ کے ساتھ فرسٹ کانٹریکٹ ہے ہمارا, کبھی بھی ہم نے کوئی ان کے ساتھ بائیلیٹرل ٹائز میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کچھ نہیں. سعودیہ نے عمرے کے لیے آن ارائیول اور وزٹ ویزا 3 ایئرس کے لیے کر دیا تھا. اگر کرونا نہ آتا اس ٹائم پہ تو I was definitely sure کہ بہت سی کنٹریز میں آن ارائیول ہوتے جو کبھی بھی نہیں ہوتے. پہلے ہم جاتے تھے, جو چیزیں ہیں نیگیٹو ان میں بھی ہیں, ان میں بھی ہیں پازیٹیو. کیسا سب سے پہلی ڈپلومیٹک ون آپ کو شاید یاد ہو جو خاکے تھے ان کو کینسل کرایا, وہ جو ڈینمارک اور بہت سارے انٹرنیشنلی, سب سے پہلی ڈپلومیٹک ون وہ تھی جہاں پہ انہوں نے اسلام کے لیے کوئی اقدام اٹھایا. دیکھیں اسٹریٹلی امریکہ کو بلیم کر دینا اور اسٹریٹلی انڈیا کو کر دینا, انڈیا بھی بیک فٹ پہ آ گیا ہوا ہے. اچھا, جو پی ٹی آئی کی پالیسی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی, اور اسی پالیسی کی وجہ سے دونوں پارٹیز بیک فٹ پہ آئیں, اور یہی انہوں نے فرنٹ فٹ کی پالیسی جو تھی وہ پوری دنیا میں کی. تو آپ یہ دیکھیں امریکہ بھی بیک فٹ پہ چلا گیا پاکستان کے, انڈیا بھی بیک فٹ پہ ہو گیا, آپ کو اتنی سٹیٹمنٹس نہیں ملتی, اور انڈیا نے ٹھیک ٹھاک لوز کیا. فیبرری میں آپ کو پتا جو ان کے کریش جو ہم نے کیے, ان کے جو ایروپلینز تھے وہ بہت بڑی. اگر کرونا نہ آتا تو پاکستان کی ریپو بہت ہائی ہو چکی. 2 سال میں ہو گئی. میں ایک اور اگر ڈیولپمنٹ آپ کو بتاؤں, اس میں انٹرنیشنل پبلیکیشن میں یہ بھی آیا کہ پاکستان از ناؤ فوکسنگ آن کلائمیٹ چینج. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بار بار ڈائلاگ. اب دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کا اسپوکس پرسن بن جاتا ہے, جس کا میں بڑا فین ہوں کہ جو کام کر رہا ہے. ادروائز اگر یہ ایک اسپوکس مین رکھ کے کام چلا لینا تو ان کی اور ان کی آپس میں کلیشز کم, اور یہ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں. کلیشز کی وجہ کیا ہے؟ کیا سیلف انٹرسٹ ہے یا کیا
وجہ ہے؟ اسپوکس مین ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے نواز شریف کے اگینسٹ بولتے ہیں. اس کی وجہ سے بڑا یہ حالات خراب ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے دونوں کے درمیان؟ کیا یہ سیاسی وجہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پرسنل انٹرسٹ اسی لیے نہیں چاہ رہا؟ پولیٹکس میں جو آئے گا وہ یہی سوچے گا نا میں نے ایم پی اے بننا ہے, میں نے بننا ہے, پرائم منسٹر بننا ہے. تو اپوزٹ آف کورس ایک چیز ہے کہ جیسے یہ آئے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ آئیں, اور انہوں نے بھی. اور دوسری سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ انہوں نے تو خود پی ٹی آئی کو کرنے دی نا گورنمنٹ, کے پی کے میں بھی کرنے دی. حالانکہ فضل الرحمان صاحب نے بہت نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ اس میں لیں, کہ جی میں لا رہا ہوں, لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں جس کی میجورٹی ہے. ابھی بھی تو انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے دی ہے نا گورنمنٹ ان کو. کیوں دی پھر گورنمنٹ؟ انہوں نے ایفرٹس ہی نہیں کیے. مجھے جو نجم سیٹھی صاحب کی مسز جو ہے جگنو صاحبہ کا ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی کہ انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا. تو جب انہوں نے ووٹنگ کی تو ان سے کہا کہ آپ نے کیوں دیا؟ انہوں نے کہا جب یہ کوشش ہی نہیں کر رہے گورنمنٹ بنانے کی تو میں اپنا ووٹ ضائع کرتی. تو انہوں نے بھی ووٹ جو کیا تو گورنمنٹ تو ان لوگوں نے خود دی. اور بعد میں اگر ان کو اس میں ایشو آ گئے, اچھا بیسیکلی دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ گورنمنٹ میں آ کے بھی فرنٹ فیٹ پہ رہیں گے. وہ اس نیگیٹو ان کا مائنڈ یہ تھا کہ چلا نہیں سکیں گے اور بیک فٹ پہ رہیں گے. یہ بیک فٹ پہ نہیں آئی آج تک پی ٹی آئی, یہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں آپ دیکھیں. اور یہ بالکل کسی چیز کی کیئر نہیں کرتے, کانفیڈنٹلی کھیل رہے ہیں کہ انہوں نے ون کرنا ہے یا ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو another ایشو جو کہ کراچی کے مسائل کے اوپر تو آپ سے میں نے بات کر لی, لیکن انفارچونیٹلی کوئی سولوشن نہیں. اب آتے ہیں ایک جو ہاٹ ٹاپک ہے ٹوئن آئیلینڈ کا. اس کے بہت سارے ایسے ایسپیکٹس اور ایسے فیکٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈیبیٹ نہیں کیا ہے. جس طرح سائبیریا کے کتنے جو ہے برڈز آتے ہیں وہاں پہ, اور اس طرح کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں فائدہ پورے ملک کا ہوگا, کراچی سے ریونیو جنریٹ ہوگا, سندھ حکومت کے پاس جائے گا. پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ حالانکہ سندھ حکومت کو پتا ہے کہ ان کی ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی. کیا ڈیلیور کر سکتی ہے؟ اسی لیے کیا آپ کو لگتا ہے یہ ڈیلیور کر سکتی ہے؟ نہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے نہ انہوں نے ریونیو لینا ہے. ہو گئے کچھ نہیں, ایک 10% بھی کام ہو جائے بڑی بات ہے. ہونے نہیں دیا جا رہا نا ابھی. جب وفاق کہہ رہی ہے کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں جو ہونے دیا بھی جائے تو پھر پرمیشن دے دینا. اب سندھ حکومت کیوں نہیں دے رہی آپ کو لگتا ہے؟ اور اچھا ہے ایکسپوز ہو جائے گی. ٹاپک نہیں تھا اس وقت, اب ایک نیا ٹاپک آنا ہے نا. نہیں آپ کو نہیں لگتا ایکسپوز کر دینا چاہیے نا؟ نہیں ہوتا ان سے کام, کچھ بھی نہیں کرتے تو کر دیں. کس کو نہیں پتا کہ کر سکتے ہیں؟ ایوری باڈی نوز کہ نہیں ڈیلیور کر سکتے, ان کو بھی پتا ہے. تو پھر تو اس سے بہتر سولوشن تو ہے ہی نہیں, یہ تو اور سیاست کر سکتے ہیں اس کے اوپر. پروونشل ایشو تو کریٹ کر دیا نا انہوں نے. پروونس میں اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو انہوں نے کریٹ کر دیا. فیڈرل میں بلاول صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ عمران خان صاحب بھی ان کو کاؤنٹر آنسرز دیتے ہیں. تو ان کو پروونشل میں ایک ایشو مل گیا, اب اس کے اوپر ایک منتھ تو چلیں گے نا. آفٹر دیٹ ایک مہینے سے اوپر ہو گیا, آلموسٹ 2 مہینے ہو ہی جائیں گے. یعنی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے اب دیکھنا 18 کو بھی جلسہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی اس کو ڈسکس کریں گے. جب تک جلسوں میں آتا رہے گا یہ کرتے رہیں گے. ڈیلیوری ان سے ہونی نہیں ہے, نہ ڈیلیوری کرنی ہے. آپ کو اگر پرائم منسٹر صاحب کراچی کی ٹیم کو ہی کور کر دیں. دیکھیں ایک شہباز شریف نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا کہ لاہور ڈیولپ جب کر رہا تھا نا, تو انہوں نے لاہور کی بیس کے اوپر الیکشنز ون کر لیے. اچھا, اب اگلی دفعہ یہ گولڈن چانس ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ ابھی تک پی 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 کراچی میں جگہ نہیں بنا سکی, سٹل نہ کر کے بھی پی ٹی آئی کا ہاتھ اوپر ہے. تو ان کے پاس گولڈن چانس ہے کہ یہ ڈیلیور کر جائیں کراچی کے. اور کوئی بڑا کام نہیں ہے کراچی کے, کراچی والے بڑے گریٹ لوگ ہیں. یہ اپنے وننگ حلقوں میں کام کر جائیں, جیسے عالمگیر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی دیتا ہے. 10% اس نے بھی کیا, جب سے وہ بھی ایم این اے بنا وہ بھی بیک فٹ پہ آ چکا. یہ اگر ڈیلیوری کر دیں, پی ایم صاحب انہی کو لیڈ کر جائیں, جو کہ عمران اسماعیل صاحب اتنا نہیں کر پا رہے, اگر اس ایریے کو لیڈ کر جائیں تو ان کو نیکسٹ ٹائم بھی کوئی نہیں روک سکتا, اور جلسوں میں بھی کراؤڈ نہیں آئے گا. لیکن ان کے ان گیپس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کا 18 کا بھی کراؤڈ ہوگا, اور کل کا بھی آپ کراؤڈ دیکھ لیجئے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عوام اب جائے گی, ایک پرٹیکولر اسٹرانگ کوئی ایسا ایجنڈا تو نہیں ہے, کون جائے گا؟ میم بے روزگاری بڑی ہے کورونا کی وجہ سے, تو عوام کیوں نہیں جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کا اشارہ کہیں اور ہے. وہ جائے گی, وہ پر ڈے ویجز پہ میم لوگوں کو رزق نہیں مل رہا, روزی نہیں مل رہی. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ جابس نہیں دی, جو 1 کروڑ جابس تھی, تو چلیں انہوں نے نہیں دی تو ان کی طرف سے تو کوئی جابز آئیں گی نا کچھ جلسوں میں, تو کراؤڈ اکٹھا ہوگا. یہ نہیں, آپ اس سیناریو میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ٹوئن آئرن کا جو معاملہ ہے اس پر اپیرنٹلی اگر آپ لوگ اگری کرتے ہیں مل بیٹھ کر, اب اس وقت یہ کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ لوگ کا گلا ہوتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے, آپ لوگ کو بائی پاس کر جاتے ہیں اور یہ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں. اب تو وہ بار بار آپ کو بول رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر سالو کریں گے معاملہ, آپ سے ہر چیز آپ کے اعتماد میں رکھیں گے, اور ریونیو بھی آپ کا ہوگا, ہم صرف ڈیولپمنٹ کریں گے. آپ کا تو کام آسان ہو رہا ہے, کرنے دیں ان کو. وہ بھی میم پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. پہلے تو میں ان کو, کیونکہ 3 انہوں نے کوشچن اٹھائے تھے, میں ان کا جواب دوں پھر آپ کی طرف میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا جی اس وقت جو ایم کیو ایم تھی وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی, جن کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد تھا. میں ان سے سوال یہ کر رہا ہوں, اس وقت جو ایم کیو ایم موجود ہے
کیا الطاف حسین وہاں سے ٹارگٹ کلنگ کرنے آتا تھا؟ بتا وہ لیتا تھا، بوریاں بند وہ کرتا تھا، کھالے وہ چھینتا تھا. وہ بھائی یہ لوگ تھے نا جو ان کے اس وقت تاج کے اندر موجود ہیں. پھر انہوں نے بات کی، بات یہ کہ سندھ صوبہ جو ہے وہ سب سے پیچھے صوبہ ہے. بات یہ کہ باقی صوبوں سے پیچھے ہے. سندھ کے اندر جو صورتحال ہے، جو لینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے میرے بھائی. آپ کے 2 سال کے اندر جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا، دن دیہڑے مولانا سمیع الحق کو دن دیہڑے چھریاں مار کے جو ہے اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا. پھر بات کریں ایس ایس پی طاہر دھاوڑ کو اٹھا کے لے گا، افغانستان سے ڈیڈ باڈی ملی. پھر بات کریں ثانیہ سہوال جو آپ کے سامنے ہوا. پھر ہم بات کریں ثانیہ اگر بات کریں پھر جو سیالکوٹ اور لاہور کے اندر جو کچھ ہوا. اگر بات یہ کہ اگر سارا کچھ یہاں ہم پہ ڈالنا ہے تو میرا خیال ہے پھر تو باقی صوبے تو آپ کے کنٹرول کے اندر ہیں. پھر اگر میں یہ بھی تاریخ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ سب سے زیادہ سندھ میں ہوئی اور گزشتہ 12 سال میں ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جتنی ٹارگٹ کلنگ سندھ میں ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی. آرٹیکل 158 جو ہمارا ان کے ساتھ ایک جو ان کا ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ یہ کہ جو صوبہ جو وسائل دے گا اس کا میکسیمم جو ہوگا وسائل اس ملک کے اس صوبے کے اوپر لگائے جائیں گے. یہاں ہمارے معاہدے کے تحت نہ ہمیں یہ گیس دے رہے ہیں، نہ معاہدے کے تحت پانی دے رہے ہیں، نہ معاہدے کے تحت ہمیں بجلی دے رہے ہیں. اور آپ کمال کی دکھاؤں، سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوتی تھی، اب انہوں نے کیا کیا گرمیوں کے اندر بھی جو ہے وہ گیس کی شارٹیج شروع کر دی. اب آئرلینڈ کی میں بات کروں، آئرلینڈ کی انہوں نے سمری بھیجی تھی جولائی کے اندر. انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ 2 آئرلینڈ آباد ہوں. ہم نے کہا بالکل بہت اچھی بات ہے. ہم نے سمری ان کی اپروو کر دی. جب سمری اپروو کی تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی کہ اب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایگریمنٹ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ماہی گیر جو وہاں موجود ہیں آئرلینڈ کے سراؤنڈنگ کے اوپر، علی اکبر شاہ گوٹ ہے، جمعہ گوٹ ہے، پھر اگر میں بات کروں ابراہیم ایدری کی جو پٹی ہے، پھر اسی طریقے سراؤنڈنگ کے اندر جو ماہی گیر رہتے ہیں، یہ ماہی گیر جب کشتیاں چلاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی حدود کیا ہے. یہ انڈیا میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں، 10 سال جیل کاٹتے ہیں. تو آپ کا ہمارا ایک معاہدہ ہونا چاہیے، ماہی گیر کی کشتیوں کے اندر ایک ٹریکر سسٹم ہونا چاہیے، ٹمبر بونڈ ہو، وہاں سے کیلکولیٹ ہو، ان کو پتا ہو کہاں جائے. پھر ان کو پانی کے وسائل دینے، بجلی کے وسائل دینے، ان کو گھروں کے وسائل دینے، ان کو جو ہیلتھ کی جو چیزیں ان کو دینی ہے. یہ چیزیں ہم معاہدے کے اندر ہم رکھیں گے، آپ کے کام کریں. انہوں نے پتا کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی زمین ہماری، ہم آپ کو کیوں بتائیں، ہم کچھ کیا کرنے والے ہو آپ، اس پہ کیا کریں گے جو آپ کرنے والے آئیلینڈ کے اوپر. پہلے انہوں نے کہا جی ہم ٹوریزم سٹی بنائیں گے، ٹوریزم بنانے جا رہے ہیں اس طرف نا، کیونکہ پاکستان سے لوگ ملیشیا جاتے ہیں، تھائی لینڈ جاتے ہیں، انڈونیشیا جاتے ہیں، لوگ یہاں سے بیرون ملک جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹوریزم ہمارے اس آئیلینڈ کے اوپر موجود ہو جائے. ہم نے کہا بھائی اگر آپ کا یہ منصوبہ ہے تو ہم سے بیٹھ کے ایگریمنٹ کریں تاکہ ماہی گیر جو وہاں موجود ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج ملے ایز پر ایگریمنٹ. آرٹیکل میں نے بتایا 158 جہاں سے ملے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی زمین ہماری ہے، آپ کو ہم کیوں بتائیں ہم کیا کریں گے. اچھا بھی زمین آپ کی، کیسے زمین آپ کی ہے؟ آپ ہمیں بتاؤ زمین کیسے آپ کی ہے. ہم نے تو نہیں پریس وہ تو کہہ رہے ریونیو آپ کا ہے، آئیلینڈ بھی آپ کے ہیں. بات یہ ہے کہ جو جوتے کے بھوت ہوتے ہیں نا ان کو پھر اس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے ان کو. اب مسئلہ ہے اب یہ آ گئے لینڈ کے اوپر، اب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. نہیں پتہ لگ گیا زمین بھی آپ کی ہے تو پھر اتنا جو ہے وہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی اٹھا کے زمین کے پیپر یہ یا زمین دیکھیں ہماری سمری انہوں نے پاس کر دی تھی. او بھائی ہم نے کی تھی پریس کانفرنس. انہی کے وہ ایک منسٹر ہے نا، ایک تو ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے دوسری جماعتوں سے لے کے گئے، ان سے یہ پوری پارٹی چلا رہے ہیں، آ کے وہ پریس کانفرنس کر کے زمین ہماری ہے. او بھائی زمین تمہاری کر کے کرنا کیا؟ چلو تم 2 منٹ تصور کر لیتے ہیں. آؤ جو ماہی گیر ہیں ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ آئینی جو ہمارے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدے ہیں، جو ان کے ساتھ ہماری چیزیں طے ہیں، اس کے تحت ہمیں جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. 3 صوبوں میں آئی پی ٹی آئی جو آج لوگوں کی ہوئی انہوں نے نکالی ہے. وائس صوبہ سندھ ہے، پیپلز پارٹی کیونکہ میرے بھائی بات کر رہے تھے 13 سال اگر ایجوکیشن میں مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ اگر ایجوکیشن میں ہوتا ہے تو سوال کون کس سے کریں گے ہم؟ کیا وہ سوال بھی ان سے کریں؟ دیکھیں 2 سال سے لاء کے ایگزامز نہیں ہوئے، who is responsible for that؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی بھی چیز کا 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی کے بلوچستان کے اندر میں ایک بات بتاؤں، بلدیاتی نظام بھی ہے اور میئر کراچی نظام بھی ہے. بلدیاتی نظام اگر آپ بلدیاتی ایک 2013 جو پاس کرایا تھا نا، وہ ٹارگٹ کلر، وہ جو سارے بدماش گنڈے سب کٹھے ہو کے صوبائی اسمبلی کے اندر، جی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ہمیں اختیار دیے جائیں اور آئینی طور پر بلدیاتی ایک پاس کیا جائے، اور بلدیاتی ایک پاس کرا کے 20 سے 30 جو بیسیکلی جو چیزیں ان کے پاس موجود تھی. بات یہ کہ گٹروں کی بات کی، ان کا کام تھا انڈر بائی پاسز بنانے، پارک ٹھیک کرنے، ان کا کام تھا. بات یہ کہ نالوں کو صاف کرنا، ان کا کام تھا کہ جو جتنے پینافلیکس کراچی کے اندر لگتے ہیں ان کا جو ٹیکس ملتا ہے، نالوں کو صاف کرنا بھی ان کا کام ہے. KMC کا کام تھا نا، یہ بیسیکلی میئر کراچی کا کام تھا. جو میئر کراچی کا کام کیا تھا کہ کراچی والوں نے پہلی دفعہ آواز لگائی تھی کہ وزیر اعظم کراچی سے، اس کراچی میں 14 MLA 30 MP صدر پاکستان، چلے سارا وزیر اعظم، ناہل حکومت، ناہل چال، سارے لوگ یہ بڑا رکھ کر
ठीक है, चले सूबाई हुकूमत बरीउज़्ज़मान है और सारा काम आपका है, आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, क्विकली जल्दी मुझे वन लाइन देखो वो टेले वाले के अकाउंट से पैसे भी इमरान खान के निकल आए, टीटी के जरिए भी इमरान खान के हुआ, आज जो है वारंट गिरफ्तारी भी जरदारी का नहीं इमरान खान का जारी हुआ है, चोरिया आपके नाम, लाकानूनियत आपके नाम, गैंगवार आपके नाम और नुकसान पीटीआई का। जी जी क्विकली वन लाइनर। बहरहाल आपके सामने ही दोनों का, आप खुद ही रिजल्ट निकाल लें। ये इन पे ब्लेम करेंगे, होगा कुछ नहीं होगा। मेरा भाई जो है इनके से 100 पीटीआई ने रखे हुए स्पोक पर्सन जो पुरानी हुकूमतों में कीचड़ उछालते हैं, ये अगले प्रोग्राम में बैठे मुझे बताएं इनके क्या मंसूबे हैं। इनको जुमला मुकम्मल कर लेने महीने क्या चले जुमला मुकम्मल कर। मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ अपने मंसूबे और आपके क्या मंसूबे है। जो भी है गरीब आवाम का एहसास किया, वडेरों और जागीरदारों के लिए नहीं किया। आपकी हुकूमत वडेरों और जागीरदारों की, आपकी हुकूमत वडेरों और जागीरदारों की घर की लौंडी है और पीटीआई गवर्नमेंट गरीब का सोच रही है, बस इतनी पर पीपल्स पार्टी से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।